अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी ख्वाहिश, अधूरी हसरतों और नामुकम्मल ख्वाहिशों की तकमील का हैरत अंगेज मंजर। जॉर्डन डून की सजाए मौत पर अमल होने में 2 या 3 हफ्ते बाकी थे कि होवर्ड साइमन मेरे कमरे में दाखिल हुआ और बाआवाज़ बुलंद बोला, क्रिस, क्या तुम मुझे 1 मिनट दोगे? उसके बिजनेस कार्ड पर हेड ऑफ पब्लिसिटी लिखा हुआ था, लेकिन वो इससे भी बढ़कर कुछ और था। वो बंदों को ऐसी सफाई से गायब किया करता जैसे जादूगर स्टेज पर अपना कमाल दिखाते हैं। वो जानता था कि लापता अफराद को कहाँ दफनाया गया है, क्योंकि इसमें से बेशतर उसी के हाथों दफन हुए थे। मैंने उसी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, जितना वक्त चाहो ले सकते हो। उसने दफ्तर का अंदरूनी दरवाजा बंद किया और दीवार से टेक लगाते हुए बोला, मिस्टर मेयर ने एक बार फिर मुझे पैगाम रसानी का फरीजा सौंपा है। वो इस वक्त सांता अनीता के क्लब हाउस में हैं। उनके 2 घोड़े आज की चौथी और 7वीं रेस में दौड़ रहे हैं और इन्हें अपने दोनों घोड़ों के जीतने की उम्मीद है। लुइस बी मेयर अमेरिका में से सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला अंग्रेज एग्जीक्यूटिव था और MGM को इस तरह चला रहा था जैसे वहाँ काम करने वाले सब लोग उसके गुलाम हों। इसकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज पत्थर पर लकीर की मानंद था और किसी की मजाल न थी कि उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सके। 4 साल पहले जब मैंने लॉस एंजलिस पुलिस की मुलाजमत छोड़ी तो एक हादसे के नतीजे में वो मेरा बॉस बन गया। मैंने साइमन से पूछा, क्या मैं तुम्हारे आने की वजह जान सकता हूँ? साइमन ने एक सिगरेट सुलगाया और धुएं का मरगोला बनाते हुए बोला, बॉस चाहता है कि तुम उसकी तरफ से हमारे एक साबिक साथी से मिलने जाओ। उसकी तरफ से? ये अल्फाज सुनकर मुझे तजस्सुस होने लगा, क्योंकि ये काम अमूमन वो अपने 2 खूनख्वार जानिसारों को सौंपा करता था। उसमें से एक एडी और दूसरा साइमन था। ये कभी इनफरादी तौर या मिलकर मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाते थे। मैंने पूछा, क्या मैं इस शख्स को जानता हूँ? उसने ग्रेटा गार्बो की तरह क्लोजअप दिया और बोला, जॉर्डन डून। मैंने जेरे लब ये नाम दोहराया और सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं ही वो सरकर्ता सुराख रसा था जिसने जॉर्डन डून के खिलाफ सबूत तलाश किए थे, जो उसे हॉलीवुड एक्ट्रेस और इसके बॉयफ्रेंड का कातिल साबित करते थे। उन दोनों को 5वीं एकेडमी अवार्ड की शिप एम्बेसडर होटल में कत्ल किया गया था और जिसकी तफसीलात अखबारात ने सफाए अव्वल पर शाया की थी। साइमन ने मेरी उलझन को भांप लिया और बोला, ये आइडिया बॉस का नहीं बल्कि खुद डून का है कि तुम उससे मिलो। बॉस को एक ऐसे एक्टर की ख्वाहिश पूरी करने पर कोई एतराज नहीं जिसने बहुत अच्छा आगाज किया था और वो बहुत बड़ा स्टार बन सकता था अगर उसके साथ ये हादसा पेश ना आता जिसने आज उसके करियर को बहुत मुख्तसर कर दिया। उसने मिस्टर मेयर तक अपनी ख्वाहिश किस तरह पहुंचाई? मिस्टर मेयर ने इस बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने पूछा। जब तुम उससे मिलने जाओ तो पूछ लेना। दूसरे रोज सुबह के वक्त मैं सान कॉटियन के लिए रवाना हो गया। मेरे पास क्रिसलर इंपीरियल थी जो मेहमानों को सैर तफरी कराने या किसी खास सूरत हाल में इस्तेमाल की जाती थी। मैं 12 घंटे में 380 मील का फासला तय करके मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। रास्ते में सिर्फ एक जगह रुककर मैंने अपने लिए बर्गर और कॉफी ली। मौसम खुशगवार था और ठंडी हवा चल रही थी। इस रास्ते पर ट्रैफिक बहुत कम था। मैंने अपनी गाड़ी जेल से 9 मील के फासले पर पार्क की। मैंने मैनेजर को $20 का नोट दिया, जिसका बगौर मुआयना करने के बाद उसने मुझे रजिस्टर में दस्तखत करने की इजाजत दे दी और बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम किससे मिलने आए हो? जॉर्डन डून, मैंने आहिस्ता से कहा। हाँ, मैंने इसके बारे में सुन रखा है। उसकी तारीख ज्यादा दूर नहीं है। तुम इसके रिश्तेदार हो या किसी अखबार के रिपोर्टर और इसका इंटरव्यू लेने आए हो? मैं इसका दोस्त हूँ। मैंने इस गुफ्तगू से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोला, लेकिन उसने बात जारी रखी, तुम्हें मालूम है कि वो किसी जमाने में एक्टर हुआ करता था। मैं शक्ल से इसे नहीं पहचानती थी जब तक मैंने अखबार में इसकी तस्वीर और पूरी कहानी नहीं पढ़ ली थी कि किस तरह उसने एक मासूम लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को खून में नहला दिया। मेरे जहन में अदालत का मंजर घूम गया कि 8 मर्दों और 4 औरतों पर मुश्तमिल ज्यूरी मुझे कितने गौर से सुन रही थी। जब मैंने उन्हें एम्बेसडर कॉटेज के बेडरूम में डून की मौजूदगी के बारे में बताया, जहां MGM ने अवार्ड हासिल करने वालों के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया था। जब दूसरी सुबह
ہوٹل کے جنرل مینیجر نے پولیس کو بلایا تو میں بھی اس قتل کی تفتیش میں شامل تھا۔ میں نے جوری کو بتایا، ایک ہاؤس کیپر نے کالج کو بے ترتیب حالت میں پایا۔ وہاں شراب کی خالی بوتلیں بکھری پڑی تھیں اور مس کیلی رش کی برہنہ لاش جہازی سائز بستر پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے پہلو میں نام ہونز بھی بے لباس حالت میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس کے چہرے خون سے تربتر تھے، ایسا لگتا تھا کہ انہیں بہت قریب سے گولی ماری گئی تھی۔ 2 گولیاں مس کیلی اور 3 کرنسی کو لگیں۔ یہ گولیاں کولٹ .45 کے سیمی آٹومیٹک ریوالور سے چلائی گئی تھیں۔ اس وقت وہ ایک کونے میں اپنے گھٹنوں پر بازو رکھے ہوئے بیٹھا خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں نے ہی ان دونوں کو قتل کیا ہے۔ مجھے ایک عرصے سے ان پر شک تھا اور اس رات میں نے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر تو خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے جو کہا میں نے حرف بحرف جوری کو بتا دیا۔ ڈون کو اپنے کیے پر پشیمانی تھی، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی فلم کے مکالمے بول رہا ہے۔ تاہم وہ اس بیان پر قائم رہا۔ اس کا کہنا تھا مس کیلی گز اوقات کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی، بلکہ وہ جب اس سے ملا تو وہ کسی بڑی کامیابی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کیلی کو اس کے بوائے فرینڈ سے دور رہنے کی کوشش کی کیونکہ وہ بد کردار شخص تھا۔ اس نے بعد میں گواہی کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر یہی بیان دہرایا اور میری طرف دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے اس نے کم و بیش انہی الفاظ میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا جو اس نے مجھ سے اس وقت کہے تھے جب میں نے اسے کمرے میں دیکھا۔ جوری نے اسے قتل کا مجرم ٹھہراتے ہوئے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ اب تک اسے پھانسی ہو جانی چاہیے تھی، گو کہ اسے اپیل کا حق دیا گیا تھا جس کی سماعت کئی ہفتوں تک ہوتی رہی، لیکن بالآخر وہ اپیل بھی مسترد ہو گئی اور اس کی سزائے موت برقرار رہی، اور اب وہ بھی ان درجنوں سزا یافتہ قیدیوں کی طرح اس قانون کی منظوری کا انتظار کر رہا تھا جس کے تحت پھانسی کی بجائے کیس چیمبرز میں بٹھا کر سزائے موت دی جائے۔ ڈون کا نام بھی قیدیوں کی اس فہرست میں شامل تھا جنہیں بلو جینز اور صاف ستھری سفید قمیص پہنا کر ننگے پاؤں گیس چیمبر میں رکھی ہوئی لوہے کی کرسی پر لے جایا جاتا، جس پر بیٹھ کر وہ آخری بار کھل کر سانس لے سکتا تھا جب تک کہ جلاد لیور نہ کھینچے اور چیمبر میں ہائیڈروجن سائیسائڈین گیس بھر جائے۔ لیکن ابھی تک اس فہرست کو آخری شکل نہیں دی گئی تھی۔ ممکن ہے کہ 2-3 ہفتے بعد قانون منظور ہونے کی صورت میں اس سزا پر عمل ہوتا۔ ڈون سے ملنے سے پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش کیوں ظاہر کی۔ کیا اسے یہ امید تھی کہ مجھے اپنا بیان بدلنے پر قائل کر لے گا جس کے نتیجے میں اس کی سزا معاف ہو جائے یا مقدمے کی دوبارہ سماعت کی جائے گی؟ لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ جان کوئٹن جیل میں ملاقات کا وقت ہفتے کے دنوں میں صبح 8 سے 10:30 اور 11 سے 1:30 تھا، لیکن ہفتہ اور اتوار کو ان ملاقات میں توسیع کر دی جاتی تھی کیونکہ چھٹی کی وجہ سے ملاقاتیوں کی تعداد عام دنوں سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ مجھے ایک اسٹاف کار کے ذریعے اس 3 منزلہ عمارت تک لے جایا گیا جہاں خطرناک اور سزائے موت کے منتظر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ ملاقاتیوں کے کمرے میں وہ تنہا لوہے کی ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا اور مضطرب انداز میں اپنی انگلیوں سے میز پر طبلہ بجا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے حلیے اور وضاحت میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے وہ کلین شیف ہوا کرتا تھا لیکن اب اس میں مجھے رکھ لی تھی۔ اس کے لمبے بال کندھوں تک جھول رہے تھے اور وہ مجھے کسی تاریخی فلم کا جنگجو کردار لگ رہا تھا۔ تم آدھے گھنٹے تاخیر سے آئے ہو، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ کتنی اہم ملاقات ہے۔ میں اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے سے قاصر ہوں، میں نے رکھائی سے کہا۔ میں مسٹر میئر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری درخواست قبول کرتے ہوئے تمہیں یہاں بھیج دیا ہے۔ ہم اطمینان سے بیٹھ کر 1-2 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اگر تم خدا حافظ کہنا چاہ رہے ہو تو مجھے خط لکھ سکتے تھے۔ میں تم سے مل کر ذاتی طور پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسٹر میئر کے بہت قریب ہو اور ان سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہو۔ تم میرا شکریہ کیوں ادا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو خوشی ہے کہ تمہیں دورے قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ میں نے اپنی پوری ملازمت کے دوران ایسا دہشت ناک منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے بھی خوشی ہوئی تھی جس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اب معاملہ بالکل مختلف ہے۔ لگتا ہے کہ تم نے مجھے سنانے کے لیے نئی کہانی گھڑی ہے تاکہ میں تمہاری باتوں میں آ کر اپنا بیان بدل دوں جس کے نتیجے میں تمہاری سزا معطل ہو جائے اور مقدمے کی نئی سرے سے سماعت ہو۔ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو یہ ناممکن ہے۔ یہ کہہ کر میں جانے کے ارادے سے اٹھنے لگا
تم غلط سوچ رہے ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے وہ قتل نہیں کیے تھے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ مقدمے کی دوبارہ سماعت چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں مجھے بے قصور ٹھہرایا جائے اور میں آزاد ہو جاؤں، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی شرائط پر۔ اگر تمہارا باس چاہتا ہے کہ میری زبان بند رہے تو اسے میری مدد کرنا ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی یہی خواہش ہوگی، ورنہ تم اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ تم نے میری توجہ حاصل کر لی ہے۔ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کہو، میں سن رہا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ جس رات وہ دونوں قتل ہوئے، اس روز ایمبیسڈر ہوٹل میں MGM کی جانب سے ایوارڈز کے سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی تھی۔ وہیں میں نے کیری رش کو دیکھا۔ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے کہنے پر میں نے اس کے ساتھ تصویر بنوائی، کیونکہ مجھ جیسے ایکٹر ہمیشہ نمایاں نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں کسی بڑے بجٹ کی فلم میں کام مل جائے۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیلی کوئی اداکارہ نہیں بلکہ ماڈل ہے اور ایک ویئر ہاؤس میں کام کرتی ہے۔ اسی وقت ہال کین وہاں پہنچ گیا۔ ہال کین فلم ڈائریکٹر؟ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ مسٹر میئر کا چہیتا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے پیسے بنانے کی مشین ہے۔ اس کی فلمیں باکس آفس پر کامیاب ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ مقررہ وقت میں کم بجٹ کی فلم بناتا ہے، لیکن وہ بد کردار شخص ہے اور اسے جنسی پارٹیاں کرنے کا شوق ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جو جنسی حرکات کے نظارے سے تسکین حاصل کرتا ہے۔ وہ کیلی کو بھی ایوارڈ شو اور پارٹی میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن سب کے سامنے اسے اپنے بازوؤں میں لینے سے کترا رہا تھا۔ اس نے ریڈی اور سائمن کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، جنہوں نے مجھ پر زور دیا کہ میں وقتی طور پر کیلی کو کمپنی دوں۔ میں اس خیال سے متفق نہیں تھا، لیکن سائمن نے مجھے سنہرے خواب دکھائے اور بولا کہ یہ تمہارے لیے لوگوں کی نظروں میں آنے کا بہترین موقع ہے جو تمہارا مستقبل سنوار سکتا ہے، خاص طور پر ہال اور مسٹر میئر۔ اور تم نے ان کی بات مان لی۔ کیسے نہ مانتا؟ مجھے معلوم تھا کہ ہال کین کی آنے والی فلم میں ایک ایسا رول ہے جو مجھے راتوں رات بڑا سٹار بنا سکتا ہے۔ اس رول کو حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور بولا، ٹائم اس پارٹی میں کیا کر رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کی موت اسے پارٹی میں کھینچ لائی تھی۔ وہ کوئی دلال نہیں تھا جیسے کہ اخبارات نے اس کے بارے میں لکھا، اور تم بھی یہی سمجھتے ہو۔ وہ بیچارہ تو ایک معمولی سا ایجنٹ تھا اور کیلی کے کاروباری معاملات دیکھا کرتا تھا۔ حضرت کیلی اس پر مہربان ہو گئی، اور جب ہال کین کیلی کے ساتھ شب بصری کے ارادے سے اس کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو کیلی اور ٹام کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر مشتعل ہو گیا، اور اس نے ان دونوں پر پے در پے کئی فائر کر دیے۔ گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے نہیں بلکہ ہال کین نے ان دونوں کو حسد کے جذبے سے مغلوب ہو کر مار ڈالا۔ یہ سچ ہے، لیکن میں نے یہ کہانی کسی کو نہیں سنائی، اور نہ ہی تم یہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں یہ سب بتانے کے لیے بلایا ہے۔ تم نے اسے ان دونوں پر فائر کرتے دیکھا تھا؟ میں نے فائر کی آواز سنی تھی۔ دراصل اس رات میں نے بہت پی لی تھی۔ اس وقت میں باتھ روم میں تھا جب میں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ اس وقت بھی ہال میں لوگ جشن منا رہے تھے اور موسیقی کی دھن پر رقص کر رہے تھے، اس لیے شاید ہی کسی نے فائر کی آواز سنی ہو۔ میں نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی اور ڈگمگاتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے 2 برہنہ لاشوں کو بستر پر پڑے دیکھا۔ ان کے قریب ہی ایک شخص ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ ہال کین تھا، اور اس نے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ میرے سر کی پشت پر ایک زوردار ضرب لگی اور میں وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مجھے نہ ہی معلوم کہ کتنی دیر بے ہوش رہا، لیکن جب آنکھ کھلی تو سائمن اور ایزی میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے واقعے کی تفصیل پوچھی، لیکن جب میں نے ہال کین کا نام لیا تو اینڈی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، نہیں، تم نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی تم ہال کا نام لوگے۔ سائمن غراتے ہوئے بولا، کیا مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے؟ اینڈی بولا، سائمن، اسے بتا دو کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ یہ ہمارے کہنے پر عمل کرے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس بھی آ گئی۔ اس سے پہلے تم اور اسٹوڈیو پولیس آفیسر ہینری بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں نے وہی کیا جو مجھ سے کہا گیا تھا اور اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں نے ہی انہیں قتل کیا ہے۔ مجھے پہلے ہی ان پر شبہ تھا، اور جب میں نے انہیں ہم بستری کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے ان پر فائر کھول دیے۔ تم نے بھی گواہی دی کہ تم نے مجھے الماری کے پاس کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ تمہاری حماقت کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑا۔ میں نے غصے سے کہا، آخر سائمن اور اینڈی نے ایسا کیا بات کہہ دی تھی کہ تم نے اس قتل کا اعتراف کرنے پر رضامند ہو گئے؟ کیا تم جانتے تھے کہ اس کی سزا موت ہے؟ انہوں نے مجھے سبز باغ دکھائے اور کہا کہ اگر میں
हॉल का नाम ना लूं तो वो मुझे स्टार बना देगा। एंडी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें मिस्टर मेयर की जानिब से यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुमने हॉल की मदद की तो वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। मैं अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी दूसरे को बचाने के लिए फांसी नहीं चढ़ सकती। मैंने इनकार करते हुए कहा, तुम्हें फांसी नहीं होगी। एडी ने कहा, हम तुम्हारे लिए बेहतरीन वकीलों का इंतखाब करेंगे जो अपने दलाइल से तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकते हैं। उनमें गैसलर भी शामिल है। उसने ब्रोस बैग को किस तरह बचाया था। हालांकि उसने रोज वेल्ट हाईवे पर तेज रफ्तारी से 2 आदमियों को हलाक और 5 को जख्मी कर दिया था। फिर गलती कहाँ पर हुई? मैंने पूछा। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। वो बता रहा था कि मिस्टर मेयर और एमजीएम का हुकूमत के अफसरान कानून नाफिज करने वाले अदारों पर गहरा असर है और वो जिसे चाहे पैसे के जरिए खरीद सकते हैं। हम जूरी के लोगों को खरीद लेंगे और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अदालत में इतराफ करेगा कि तुम्हें मुजरिम करार देने के लिए उसके पास काफी सबूत नहीं। उसके बाद तुम बरी होकर जेल से बाहर आ जाओगे और तुम्हें वादे के मुताबिक हॉल की नई फिल्म में मरकजी किरदार के लिए कास्ट कर लिया जाएगा। उसने तफसील से आगाह किया। उसके बरक्स तुम 6 ज़रब 9 फीट की कोठरी में सजाए मौत का इंतजार कर रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम सबसे मोतबर गवाह थे। तुमने अदालत में बयान दिया कि तुमने मुझे कपड़ों की अलमारी के पास देखा था। स्टूडियो के मुहाफिजों ने भी झूठ बोला कि वो तुम्हारे साथ थे और उन्होंने मुझे नशे की हालत में गालियां बकते देखा। उसके बाद एंडी की यकीन दहानियां और जमानतें हवा में तहलील हो गई। स्टूडियो के पुलिस ऑफिसर ने भी हॉल को बचाने में अहम किरदार अदा किया। मैंने एक नया सिगरेट सुलगाया और बोला, ये बात तो पुरानी हो चुकी, अब हम असल नुक्ते की तरफ आते हैं। ये बताओ कि मिस्टर मेयर तुम्हारी फोन कॉल सुनने पर क्यों मजबूर हुए? मैं यहाँ क्यों आया हूँ और तुम अब क्या चाहते हो? जब मैं आधे घंटे बाद उससे रुखसत हुआ तो मुझे अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। मैं मेयर के आलीशान दफ्तर में दाखिल हुआ तो वो टेलीफोन पर सरगोशियों में किसी से बात कर रहा था। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोला, ना शुक्रे, मैंने उन्हें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुँचाया और अब ये मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं। उसका इशारा किसी एक्टर की जानिब था। साइमन ने उसका गुस्सा कम करने के लिए कहा, बॉस तुम फिक्र ना करो, यहाँ से फारिग होने के बाद मैं उससे निमट लूंगा, लेकिन हाथ हल्का रखना। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून की खिलाफ वर्जी होती हो। मेयर ने एक सिगार निकाला और इसका कोना तोड़ते हुए बोला, मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि हम जॉर्डन डून के मामले पर गौर कर सकें। फिर वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, वहाँ से वापस आने के बाद तुमने जो रिपोर्ट मुझे दी है उसके बारे में उन्हें भी बता दो। ये एक संजीदा मामला है, लिहाजा इसे गौर से सुनने की जरूरत है। मैंने कहा। डून ने हल्फिया कहा है कि वो तुम में से किसी को मोरो इल्जाम नहीं ठहराना चाहता। वो कि उसका इसरार है कि वो दोनों कत्ल उसने नहीं किए, लेकिन वो इस फैसले से मुतमईन है और सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उसने एक शर्त रखी है। यकीनन वो कोई बड़ी शर्त होगी, एंडी ने कहा। हुकूमत अनकरीब ये फैसला करने वाली है कि फांसी के तरीके को बरकरार रखा जाए या उसे गैस चैम्बर से बदल दिया जाए, लेकिन उसमें से सजाए मौत देने के लिए किसी एक तरीके पर अमल होगा। डून चाहता है कि वो फांसी पाने वाला आखिरी बार गैस चैम्बर में जाने वाला पहला शख्स हो। एंडी मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, उसने ये वजाहत नहीं की कि वो ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि वो इस तरह वो लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाएगा और अखबारात उसकी मौत की खबर शह सुर्खियों के साथ शाया करेगी। उसे वो शोहरत मिलेगी जो फिल्मों से नहीं मिल सकी। जब उसने महसूस किया कि एमजीएम ने उसे लावारिस छोड़ दिया है तो उसने सच सामने लाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चुनांचा वो मायूस होकर खामोश हो गया। अब वो समझता है कि चाहे फांसी की सजा पाने वाला आखिरी शख्स हो या गैस चैम्बर में जाने वाला पहला कैदी, दोनों सूरतों में वो तारीख का हिस्सा बन जाए और उसे शोहरत दवाम मिल जाएगी और लोग 50 या 100 साल बाद भी उसे याद रखेंगे। उसे यकीन है कि मिस्टर मेयर ऐसा बंदोबस्त कर सकते हैं। वो हद से ज्यादा बढ़ रहा है, एंडी ने नागवारी से कहा। मिस्टर मेयर ऐसा क्यों चाहेंगे? साइमन बोला। अगर वो ऐसा ना चाहते तो डून का फोन ना सुनते और ना ही उसकी दरख्वास्त पर मुझे उससे मिलने के लिए भेजते और ना ही मेरी रिपोर्ट सुनने के बाद की मीटिंग बुलाते। मिस्टर मेयर ने इस बात में सर हिलाया और बोले, उसने वफादारी निभाई। मैं भी अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर अपनी आंखें साफ की और जज्बाती अंदाज में बोले, उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम लोग जो कर सकते हो जरूर करो, लेकिन उसकी ज्यादा तशहीर नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मतलब समझ गए होगे।
اینڈی اور سائمن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. پھر اینڈی بولا, اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے؟ میئر اسے گھورتے ہوئے بولا, میں ایسی بات سننا نہیں چاہتا. سائمن بولا, بے فکر رہو باس, کیا ہم نے پہلے کبھی تمہیں مایوس کیا ہے؟ اس لمحے میں نے اپنے آپ کو اس ماحول میں اجنبی محسوس کیا. میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ اب مجھے وہاں سے کھسک جانا چاہیے. چنانچہ میں کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر آ گیا اور کسی نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی. ایک ہفتے بعد میئر نے مجھے دوبارہ ڈون کے پاس بھیجا اور میرے اس کے آخری ملاقات ثابت ہوئی. میں اسے بتانے گیا تھا کہ میئر نے خود فون کر کے اس معاملے میں آرٹی ملر کی مدد مانگی ہے. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی لابی بہت مضبوط ہے اور وہ کیلیفورنیا کے گورنر سے زیادہ طاقتور ہے. آرٹی ملر کا وزن 300 پاؤنڈ سے زیادہ اور قد 6 فٹ 2 انچ تھا. اس کے کئی کاروبار تھے اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے کام کرتا تھا. MGM بھی انہی میں سے ایک تھی. الیکشن کے موقع پر وہ سیاسی پارٹی کو فنڈ فراہم کرتا اور وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس کی احسان مند رہتی. جب میں نے ڈون کے سامنے ملر کا نام لیا تو وہ خاصا متاثر ہوا اور بولا, میں نے اس کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ یہ اس کی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تم واپس جا کر میئر سے میرا شکریہ ادا کر دینا کہ اس نے میرے لیے اتنی زحمت اٹھائی. میں نے منہ بناتے ہوئے کہا, اس کی ضرورت نہیں. کیوں؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا, اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ. یہاں آنے سے پہلے میں نے ملر کے دفتر فون کیا تھا تاکہ جان سکوں کہ تمہارے معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں. کیا تمہارے پاس کوئی بڑی خبر ہے؟ میرے پاس سرے سے کوئی خبر ہی نہیں ہے. میں نے کہا, پہلے تو اس کی سیکرٹری نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی, لیکن جب میں نے مسٹر میئر کا نام لیا تو اس نے ملر سے بات کروا دی اور میرے پوچھنے پر اس نے صرف یہ بتایا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ڈون نے پوچھا. ملر نے مجھ سے جس انداز میں بات کی اس سے لگ رہا تھا جیسے اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کس سلسلے میں بات کر رہا ہوں. اس کے 10 منٹ بعد اینڈی کا فون آیا. وہ پوری طرح چلا رہا تھا. اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھے اپنی نوکری عزیز ہے تو ملر کو پریشان کرنا چھوڑ دوں. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسٹر میئر کو اس کا فون کال کا علم ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا. کیا تم مجھے ایک سگریٹ دے سکتے ہو؟ وہ بولا. اس نے سگریٹ کا گہرا کش لگایا اور بولا, مجھے امید ہے کہ آرٹی ملر کی مدد کے بغیر بھی میں گیس چیمبر میں جانے والا پہلا قیدی کہلاؤں گا. کیا تمہارے پاس کاغذ قلم ہے؟ میں نے جیب سے ایک چھوٹا پیڈ اور قلم نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا. اس نے لکھتے وقت بلند آواز میں کہا, 30 جنوری 1912. اس سے آگے میں نے کچھ نہیں سنا تھا. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ سزائے موت پر عمل ہوتے وقت میں اس جیل میں موجود رہوں, لیکن اس نے مجھ سے وعدہ لیا. وہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر اس کا کوئی دوست یا شناسا موجود ہو جو ملاقاتیوں کو کھڑکی سے اسے گیس چیمبر کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکے. چیمبر میں 2 لوہے کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر A اور B لکھا ہوا تھا. 2 محافظ ڈون کو لے کر آئے اور اسے کرسی پر بٹھایا جس پر A لکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے چمڑے کی پٹی سے اس کے بازو, سینے اور ٹانگوں کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا. اس کے بعد اس کے سینے پر اسٹیتھ اسکوپ رکھا تاکہ چیمبر کے باہر بیٹھا ہوا ڈاکٹر اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکے اور اس کی موت کے وقت کا اعلان کرے. کرسی کے نیچے ایک پیالے میں سلفیورک ایسڈ ڈسٹلڈ واٹر کا آمیزہ پڑا ہوا تھا. کرسی کے اوپر ایک بیگ بندھا ہوا تھا جس میں سوڈیم سائنائڈ تھا. وارڈن کے اشارے پر دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا جلاد رسی کھینچتا اور سوڈیم سائنائڈ اس پیالے میں گرنا شروع ہو جاتا. اس وقت مجھے ڈون کی بے گناہی پر بڑا ترس آیا. شاید اسے اب بھی موہوم سے امید تھی کہ آخری لمحات میں شاید گورنر کا فون آ جائے اور اس کی سزائے موت وقتی طور پر ٹل جائے, لیکن ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. گیس بننے سے پہلے ڈون نے میری طرف دیکھا اور میرے چہرے پر چھائے مایوسی کے تاثرات کا جواب پھیکی سی مسکراہٹ سے دینے کے بعد گہری سانس لی. تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور منہ سے رال بہنے لگی کیونکہ دماغ کو آکسیجن سپلائی رک گئی تھی, لیکن وہ فوراً ہی بے ہوش نہیں ہوا. چند سیکنڈ بعد اس کے جسم نے جھٹکے لینا شروع کر دیے اور دھیرے دھیرے ساکت ہو گیا, لیکن ڈاکٹر نے 8 منٹ بعد اس کی موت کا اعلان کیا. اس کے بعد بھی میں اپنی جگہ کھڑا رہا. پھر ایک ایگزاسٹ فین کے ذریعے چیمبر سے گیس نکالی گئی اور ڈون کی لاش پر ایمونیا کا اسپرے کیا گیا تاکہ سائنائڈ کے اثرات زائل ہو جائیں. آدھے گھنٹے بعد 2 آدمی گیس ماسک اور ربر کے دستانے پہن کر چیمبر میں داخل ہوئے اور ڈون کی لاش کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. واپس روانہ ہونے سے پہلے میں نے ایک پبلک بوتھ میں اسٹوڈیو فون کیا, لیکن میئر اپنے دفتر میں نہیں تھا. فون اس کی سیکرٹری ایڈا نے اٹھایا. باس کو بتا دو کہ کھیل ختم ہو گیا ہے, اس سے پہلے سے معلوم ہے, سیکرٹری نے کہا.
وارڈن اسمتھ نے فون کر کے اسے یہ خبر پہنچا دی ہے۔ کیا سائمن اور اینڈی کو بھی معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے انہیں اطلاع دے دی ہے اور اب وہ پریس کے لیے تعزیتی بیان لکھ رہے ہیں جس میں مسٹر میئر کی طرف سے جارڈن ڈون کی المناک موت پر اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ یہ قتل نہ کرتا تو آنے والے دنوں میں بہت بڑا سٹار بن سکتا تھا۔ میں نے مسٹر میئر کو تجویز دی ہے کہ یہ ہماری آئندہ فلم کے لیے ایک بہترین کہانی بن سکتی ہے۔ میں بجھے دل کے ساتھ گھر پہنچا اور ایک کاؤچ پر ڈھیر ہو گیا۔ میری نظر کے سامنے ڈون کی موت کا منظر چل رہا تھا۔ زندگی کی آخری سانس تک اسے شہرت کی طلب رہی اور اس کی خاطر اس نے ایک ایسے جرم کی سزا قبول کر لی جو اس نے سرزد نہیں ہوا تھا۔ اسی روز میں اسٹوڈیو کی کینٹین میں لنچ کر رہا تھا کہ سائمن اور اینڈی آ گئے۔ سائمن نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ حالانکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جارڈن ڈون کی آخری خواہش پوری ہو گئی اور اب وہ تاریخ میں گیس چیمبر کے ذریعے رخصت ہونے والا پہلا قیدی کہلائے گا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ یہ اعزاز اسے حاصل نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بات مجھے کرائم رپورٹر جیکب نے بتائی جو ہیرالڈ ایکسپریس کے لیے رپورٹنگ کرنے وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے محافظوں کو باتیں کرتے سنا کہ وارڈن نے عین وقت پر فہرست میں تبدیلی کر دی تھی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ چنانچہ ڈون سے پہلے دو دوسرے سزا یافتہ قیدیاں رابرٹ کینن اور البرٹ کیسل کو گیس چیمبر میں لے جایا گیا۔ ان دونوں کی موت نصف شب اور صبح کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی۔ اس طرح جارڈن ڈون پہلا نہیں بلکہ تیسرا شخص ہے جو گیس چیمبر میں لے جایا گیا، اور اس طرح وہ تاریخی میں اپنا نام نہیں بنا سکا۔ شاید ایسا نہیں ہے، سائمن نے عجیب سے انداز میں کہا۔ دوسرے دن میں ہیرالڈ ایکسپریس میں جیکب کی اسٹوری پڑھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے لکھا تھا، اداکار جارڈن ڈون جو ایک بڑا سٹار بننے کا خواہش مند تھا، لیکن ایک حادثے نے اس کا خواب چکنا چور کر دیے اور اس نے جوش رقابت میں اپنی محبوبہ اور اس کے آشنا کو قتل کر دیا۔ اس نے اپنے جرم کی قیمت گزشتہ روز سان کوئنٹن جیل میں ادا کر دی اور اس طرح وہ گیس چیمبر میں ہلاک ہونے والا پہلا قیدی بن گیا۔ میں نے سائمن کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، گزشتہ روز جیکب نے تم سے بات کرنے کے بعد مجھے فون کیا تھا۔ وہ برسوں سے ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ جب اس نے مجھے تم سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تو میں نے اسے سمجھا دیا کہ اسے اپنی اسٹوری میں کیا لکھنا ہے۔ اب یہی خبر ہر جگہ چھپے گی اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ ڈونی وہ پہلا شخص ہے جسے گیس چیمبر میں موت کی سزا دی گئی۔ اس ایک بات میری سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وارڈن نے عین وقت پر فہرست کیوں تبدیل کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر میئر نے اس کے معاملے میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ تم غلط سوچ رہے ہو۔ میئر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ انہوں نے ہر اس شخص کو فون کیے جو اس سلسلے میں مددگار ہو سکتے تھے، یہاں تک کہ گورنر سے بھی بات کر لی، لیکن آرٹی ملر کی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا۔ جب اس نے گورنر کو فون کر کے چیف کی جانب سے التجا کی، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ پہلے ہی چیف سے وعدہ کر چکا ہے۔ گورنر ہمیشہ سے ہی آرٹی کو پسند نہیں کرتا، اس کی مداخلت اچھی نہیں لگی، لہٰذا اس نے طیش میں آ کر وارڈن کو اصل فہرست کے مطابق عمل کرنے کا حکم دے دیا جس میں ڈون تیسرے نمبر پر تھا۔ 6 ماہ بعد MGM نے ڈون کی کہانی پر مبنی ایک فلم ریلیز کی جس سے اس کی شہرت میں غیر معمولی اضافہ ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ ایک دن سامنے آ جائے گا۔ 3 سال بعد 21 نومبر 1943 کو ٹائمز نے ایک اور انکشاف کیا۔ اس کے صفحہ اول پر شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق 52 سال ایلینا جونز کو سان کوئنٹن کی جیل میں گیس چیمبر کے ذریعے موت کی سزا دی گئی اور اس پر 2 آدمیوں کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ اخبار کے مطابق وہ پہلی عورت جسے گیس چیمبر میں لے جایا گیا اور اس رپورٹ میں جارڈن ڈون کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ میرے پاس جارڈن ڈون کا لکھا ہوا بیان تھا جس میں اس نے میئر کے سارے کرتوت بیان کیے تھے۔ میرا دل چاہا کہ اس بیان کو منظر عام پر لے آؤں، لیکن پھر مجھے سائمن اور اینڈی کا خیال آیا جو خون خوار کتوں کی طرح مجھے بھنبور دیتے، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ البتہ مجھے زندگی بھر یہ افسوس رہے گا کہ ڈون کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔